अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। कल भी हमने डिस्कस किया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मामला हुआ है, और जिस तरीके से वहाँ पे बहुत ही शर्मनाक तरीके से हुकूमत ने ये एक्ट किया है, ये कोई भी शख्स इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। कोई भी शख्स, चाहे वो हुकूमत का हो, चाहे वो हुकूमत से बाहर का हो, ये जिस तरीके से उन्होंने घर पे अटैक किया है और उसको एक तजलील का निशाना बनाने की कोशिश की है चौधरी बरदरान को और उनके घर वालों को, उनकी ख़वातीन को जिस तरीके से रुसवा करने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ कि ये इनको ख़ास तौर पर जो हुकूमत वाले हैं, इनको डूब मरना चाहिए। और साथ साथ ऊपर से इनकी ढिठाई देखें कि ऊपर से साथ ये कह रहे हैं हमें पता नहीं है जी, हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। आपका अगर हाथ नहीं है तो आप रिज़ाइन दें, अगर आपने कुछ भी नहीं कर पाना तो आप रिज़ाइन दे दें। तो एक अजीब सी कैफियत बना दी हुई है, एक जैसे जंगल का कानून, बल्कि जंगल का भी तो कानून जो होता है उसमें भी कोई ना कोई तो कवानीन होते हैं, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो इसलिए ये भी ज़रा देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इन्होंने सिलसिला किया है, इसकी जो इम्पैक्ट है ये क्या मुज़ाकरात पे भी पड़ेगी आगे जाके, या होगा क्या। और ख़ास तौर के ऊपर ये भी देखना है कि क्या आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ के साथ जो मामला हुआ था कराची में, क्या उनका जो दरवाज़ा तोड़ा गया था, क्या ये उसका जवाब है? क्या हो सकता है? यानी कई चीज़ें चल रही हैं ना, मतलब नामालूम अफराद के भी बारे में बात की जा रही है जी कि उन्होंने भी ये सारा कुछ किया है। किस किस ने किया, इसका ज़रा तजिया करेंगे, उसकी मुख्तलिफ जो कॉनोटेशंस हैं और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या 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 रेमिफिकेशंस हो सकती हैं इस अटैक की, उसका ज़रा तजिया करेंगे। और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब सुहेब मरगूब साहब। सुहेब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र सुहेब भाई, लेकिन दिल जो है वो रंजीदा है। ये जिस तरीके से हमने कल विजुअल्स देखे और टीवी के ऊपर जिस तरीके से हमें यहाँ पे हमें तो सबको यहाँ पे शर्म आ रही थी कि हम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते कि रात के अगले पहर बहुत ही देर के बाद, और ये मेरा ख्याल है कि आजकल ये भी पैटर्न इन्होंने अपना लिया हुआ है कि रात के गए पहर में जाके लोगों के घर अटैक करते हैं और ये भी मेक श्योर कर लेते हैं कि बंदा घर में तो नहीं है। तो ये ज़रा चीज़ें ज़रा किधर जा रही हैं, इसका ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं। और आपका तो खैर लाहौर में रहते हुए वैसे भी चौधरी बरदरान के साथ भी आपका बड़ा ताल्लुक़ है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी इसका, पूरा ओवरऑल सिनेरियो है? देखिए, ओवरऑल सिनेरियो पे तो कोई इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पीटीआई इस वक़्त बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात पर एम्फसाइज़ कर रही है। वो कह रही है हर सूरत में मुज़ाकरात हों, और चूँकि इस चीज़ का पता चल गया है नून लीग के जो इंतहा पसंद है, रेडिकल एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसको इस चीज़ का पता है कि पीटीआई मुज़ाकरात से नहीं भागेगी, तो वो कहते हैं जो मर्ज़ी कर लो। आप देखें, पीएनए की 77 की मूवमेंट में आधे घंटे में उन्होंने मुज़ाकरात तोड़ने का ऐलान कर दिया था कि अगर आप बंदे हमारे नहीं छोड़ेंगे, जो हज़ारों की तादाद में थे, तो हम मुज़ाकरात एक लम्हा भर जारी नहीं रख सकते। प्रोफ़ेसर गफूर साहब की स्टेटमेंट थी, मुफ्ती महमूद साहब की स्टेटमेंट थी, तो मुज़ाकरात जब डेडलॉक पर आ गए तो उन्होंने बंदे छोड़ना शुरू कर दिए। अब इस हुकूमत ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। अब अभी मैं कोई 10 मिनट पहले एहसान इकबाल साहब आए थे, मतलब रिपीट प्रोग्राम में उसके जियो के, वो ये फरमा रहे थे कि ये भी देखना चाहिए कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये पहले ये चेक करते हैं कि इमरान खान साहब घर पे नहीं है, इस्लामाबाद रवाना हो गए तो हमला कर दिया। अब कैसे पकड़े जाएँगे जब इनको पता है कि घर पे ही नहीं है? खुद चेक करते हैं कि बंदा घर पे है या नहीं है, फिर हमला कर देते हैं। अच्छा, हमला करने के बाद करते हैं रात की तारीकी में। कल मैं सुन रहा था उनको, जो साबिक गवर्नर पंजाब थे, ज़ुल्फ़िकार साहब, खोसा साहब, सॉरी ज़ुल्फ़िकार नहीं, ये अपना खालिद लतीफ़ खोसा साहब, तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी रहे। जब वो ये फरमा रहे थे कि इस्लाम ये कहता है कि चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़, और वो ये कहते हैं कि अगर मेरे घर पे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई इस तरह हमला करे तो मैं गोली मार दूँ, गोलियाँ मार दूँ, ये उनका लफ्ज़ था, गोली नहीं, गोलियाँ मार दूँ। और ये गोलियाँ मोहसिन साहब चला भी चुके हैं। एफआईए जब उनको पकड़ने गई थी एक मोहसिन साइबर बेग, क्राइम केस में, मोहसिन बेग, हाँ मोहसिन बेग साहब, सॉरी, मोहसिन हाँ बेग साहब, तो उन पर वो गोलियां चला चुके हैं, और मुर्गा बनाने की तस्वीरें भी एफआईए के लोगों को हाँ मुर्गा बनाया हुआ और वी का निशान बना के वो रिहा भी हो हाँ, गए 2 वो दिन बाद। विक्ट्री का निशान भी बनाया था उन्होंने। हाँ जी, यूं करके उन्होंने कहा कि मैंने जो तोप चलाई है मैं रिहा होने वाला हूँ, और वो कोर्ट के बाहर बुरा भला भी कहते रहे कि जो घर की चादर और चारदीवारी को पामाल करेगा, मुझे क्या पता वो डाकुए के पुलिस है। अच्छा, अब सर आप ये देखें कि ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि पुलिस जो है ये बख्तरबंद दस्तों के साथ जा रही है, बख्तरबंद दस्ते। अब आप गाड़ी तोड़ने का दरवाजा देखें, वो इतने प्रेशर से तोड़ा गया मेन गेट जो है कि उसके पीछे अगर 15 लोग सिक्योरिटी के लिए खड़े, उनमें से 2 मर गए होंगे। मर भी सकते हैं ना, देखें कोई आदमी प्रेशर से हाँ लोहा एकदम सरिया आगे, हाँ बिल्कुल। किसी के सर पे लगेगा तो बचेगा तो नहीं।
اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول بم جلائے گئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ رات کے 2 یا 3 بجے بعد وہ کہہ رہے ہیں 5 بجے فجر کی نماز کے دوران حملہ ہاں آور ہوئے, مطلب ان کو یہی سوچ لینا چاہیے کہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے. تو جب یہ رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوئے تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دوسری طرف سے یہ ریئیکشن آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون گھر کے اندر گھس گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو سہیل ظفر چٹھا جو اس وقت ڈی جی نیب ہے ان کو ہی معلوم تھا نا کہ میں نے رات کی تاریکی میں گھسنا ہے, گھر والوں کو تو نہیں معلوم تھا. تو وہ کہاں وہ سے کیسے پتھر اور ہاں پیٹرول بم بنا سکتے تھے وہاں وہاں سے پہ. تو مزاحمت ہوئی نہیں. یہ تو ایک سیٹ پیٹرن ایف آئی آر کا چل رہا ہے جو عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں استعمال ہوا, جو عمران خان کے گھر زمان پات پہ استعمال ہوا, پرویز الہی کا ہوا. سیٹ پیٹرن یہ ہے کہ حملہ کرو پوری پاور کے ساتھ, جیسے کچے بھی نہیں, جیسے کسی مطلب ٹیررسٹ کیمپ پر اٹیک کیا جاتا ہے, 9/11 کے کوئی مجرم ہو ان کو پکڑا جاتا ہے. تو یہ 9/11 کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہماری جو پنجاب کی پولیس گئی سہیل ظفر چٹھا صاحب کی مدد سے, اور ڈی جی ایڈیشنل ڈی جی اس کو سپورٹ کرے تھے کہ جی اندر چھپے ہوئے تو ہم کیا کریں. بھائی کون سا قانون ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ آئین رات کی تاریکی میں آئین کا میں بار بار ریفرنس دیتا ہوں آئین کی شروع کی جو 19 شکیں ہیں, اگر ہم اس کے پریمبل کو نکال دیں تو شک 8 سے جو 19 تک ہے وہ تحفظ دیتے ہیں انسان کے جان و مال کا اور گرفتاری کے ٹائمنگ کا تحفظ دیتی ہیں کہ آپ پہلے اس کو پرچہ دکھائیں گے, اس کو کھڑا کریں گے, اس سے بات چیت کریں گے, اس کو بتائیں گے بھائی تیرے اوپر یہ کیس ہے تو گرفتاری دے دے ورنہ ہم ایسے طریقے کورسیو ایکشن استعمال کریں گے. یہ پہلے کورسیو نہیں سپر کورسیو, سپر ڈگری سے بھی کوئی اور قسم کا کورسیو ایکشن ہے وہ لیتے ہیں. اور وہ پھر آپ یہ کو یاد ہوگا جب یہ عراق میں یاد ہوگا آپ کو جب 9/11 کے بعد انہوں نے اٹیک کیا تھا نا بش نے, تو اس وقت انہوں نے شوق نو کی پالیسی جو تھی نا وہ بنائی تھی کہ اتنا شوق کرو اگلے کو اور اتنا اس کے اوپر روب ڈال دو کہ وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں. تو وہ میرا خیال ہے وہ اسی کو اپنایا جا رہا ہے یہاں پہ بھی. نہیں لیکن دیکھیں امریکہ نے گوانتانامو بے بنایا 9/11 کے مجرموں کے لیے, اس پر بھی سپریم کورٹ میں ریٹ ہو گئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں پر جو میتھڈ استعمال کیے جا رہے ہیں انویسٹیگیشن کے گرفتاری کے وہ سب اللیگل ہیں. لیکن پھر سپریم کورٹ اس لیے بے بس ہو گئی کہ وہ ایک ایسے ایریا میں بنا ہوا تھا جہاں پہ امریکہ کا لا اپلائی نہیں ہوتا تھا. جورسڈکشن کا مسئلہ ہو جزیرے گیا میں نا. بنا دیا تھا تو یہ بھی پلی ہوا تو کیس فلاپ ہو گیا. اور اس وقت بھی گوانتانامو بے کی جو جیل ہے وہ امریکہ کی جو ایک جمہوری تاریخ ہے اس پر ایک سیاہ قسم کا اسپاٹ ہے. تو یہ حکومت کچھ ایسے سیاہ قسم کے دھبے لگا رہی ہے اس دور پر کہ پاکستان سے ہٹیں گے نہیں. آپ دیکھیں میں یہ بالکل اس چیز پہ کنونس ہوں کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, امریکہ کو اس کی ضرورت ہے, لیکن امریکہ کے اندر جو انسانی حقوق کی آوازیں ہیں وہ انڈیا کے غیر انسانی رویے پر کمپرومائز نہیں کریں گی. امریکہ کے اندر جو انسانی حقوق کی آوازیں ہیں وہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر کمپرومائز نہیں کریں گی. اور کل آپ نے اپنے ہمسایہ ملک یعنی امریکہ میں یہ دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں ایک کانگریس مین نے پوری طاقت کے ساتھ اس چیز کو کہا کہ عمران کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے, اس گورنمنٹ کے ساتھ آسان ہے, لیکن ہم سپریم کورٹ کی بالادستی کو ایکسپٹ کرتے ہیں, رول آف ہم لا کے آئین ساتھ کھڑے کی ہیں. اور قانون کے مطابق الیکشن چاہتے ہیں 14 مئی کو. دیکھیں انہوں نے بھی کہہ دیا جو بریٹ صاحب تھے کہ الیکشن سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق ہونے چاہیے. سپریم کورٹ بھی انہوں نے وہ والی سپریم کورٹ ایکسپٹ کی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے, جو عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. اس سپریم کورٹ کو وہ نہیں مانتے جو 4-3 کے سپریم کورٹ کا ڈھنڈورا یہ پیٹ رہے ہیں. اس کو امریکہ نے کل کی کانگریس کے اس میں ریجیکٹ کر دیا کیونکہ باقیوں نے اس کو نگیٹ نہیں کیا. دیکھیں اس کو کانگریس کے اندر پوری سپورٹ مل گئی ہے, جو کانگریس مین جنہوں نے تقریر فرمائی بریٹ ان کو اندر شرمن پوری نے. سپورٹ ہے. جی شرمن, ان کو پوری سپورٹ ہے کانگریس کے اندر. تو میں یہ بالکل چونکہ امریکن سائیکالوجی کو سمجھتا ہوں, امریکی کسی صورت میں اس چیز پہ آپ دیکھیں کرسچن سائنس مانیٹر کی ویب سائٹ پر جائیں, جہاں ایک طرف امریکہ گلے مل رہا ہے, جو بائیڈن صاحب گلے مل رہے ہیں مودی کو, وہیں وہ کرسچن سائنس مانیٹر اور یہ ساری ویب سائٹس یہ شور مچا رہی ہیں کہ انسانی حقوق خاص طور پر مذہبی حقوق جو ہے وہ انڈیا میں پامال ہو رہے ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ دلت ہوں. اور وہاں اس وقت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ دلتوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے میرٹ ہٹا کے انٹرویوز پہ 100 نمبر رکھ دیے, یعنی انٹرویو پہ بندہ فیل ہوگا, انٹرویو پہ ہوگا, اور 70% لوگ جو وہاں ایڈاک لیکچر نکال دیے کہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, جس پر انٹرنیشنل لابیز نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہماری چونکہ جہالت اور لاعلمی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں انسانی حقوق کے پس منظر میں کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کلنٹن دور میں 1992 میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کی فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہیومن رائٹس ہوگی, سیکنڈ پرائرٹی ٹیررزم ہوگا. اب چونکہ ٹیررزم دنیا سے کافی حد تک امریکی پس منظر سے ختم ہو چکا ہے, کیونکہ امریکہ میں گزشتہ کئی سالوں میں کوئی بڑا ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا, وہ ان کے انٹرنل ٹیررسٹ تھے جنہوں نے کچھ انہوں نے اپنی پالیسی بھی بدل لی اب. ہاں
تو اب سر اس وقت ان کی فرسٹ پرائرٹی ہمارے حوالے سے, انڈیا کے حوالے سے پھر ہیومن رائٹس ہو گئی ہے. اور یہ حکومت اگر ہیومن رائٹس کو سپورٹ نہیں کرے گی تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی امداد, اس کی ٹریڈ, اس کی جو ہیومن رائٹس کی اپنا ہیومن اس کی پاور کی ٹرانسپورٹیشن ہے, ان کی تبادلہ ہے, ان کے کلچرل تبادلہ, یہ سارے زیرو پہ آ جائیں گے. یہ میں آج نہیں وارننگ وہ دے رہا ہوں. ہاں یہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے آلریڈی اس کے اوپر جو کرنچ ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولسن سینٹر میں جو ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں سردار مسعود صاحب, جو انہوں نے تقریر کی ہے اور جو ایک بالکل بھیک منگوں کی طرح کی تقریر کی, ہمارے ہیں تو دوست ہی وہ, لیکن ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جی کہ آپ ہماری امداد کھول دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. تو یہ کرنچ جو ہے اور یہ جو اسٹینگل ہولڈ ہے یہ فیل ہو رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی. جی بالکل. اچھا میں سر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کو بھی یہ نظر آ گیا, یورپ کو بھی نظر آ گیا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. آپ یہاں ایک زو کے ڈائریکٹر تھے, ان سے میں نے بات کی کہ یہ جو چڑیا گھر آپ نے بنایا ہے اس میں جو جانور رکھے ہوئے ان کا اپنا بھی کوئی لا ہے, کوئی رول ریگولیشن ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ اپنی ڈومین قائم کرتے ہیں. مثلا ایلیفینٹ ہے, وہ ایک اپنے بڑے سے ایریا پہ یورین کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی اور جانور آیا تو میں مار دوں گا. اسی طرح کتے ہیں, ان کا جب ایک گینگ بن جاتا ہے کسی ایریا میں تو اس گینگ میں جب دوسرے آتے ہیں تو حملہ کر دیتے ہیں. اسی طرح بلیاں, انہوں نے بھی مختلف طرح سے اپنے ایریا ڈیفائن کیے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ان کے قانون چلتے ہیں پورے کے پورے, اور اس میں وہ سارے مل کر لڑتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن اور حکومت الگ ہوتی ہے, مل کر لڑتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک بلی پالی ہوئی ہے. اب میرے گھر کا جو بلی کا ایریا ہے وہ کسی اور بلیوں کے ایریا میں شامل ہے. وہ بلی 2-4 دن پہلے باہر نکلی تو اس کو باہر کی ساری بلیوں نے مل کے مارا. یعنی بلیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ فارینر ہے جو گھر کے اندر رہ رہی ہے, تو میرے گھر کے اندر کا ایریا جو وہ بھی انہوں نے اپنے ایریا میں لیا ہوا تھا جو بیرونی بلیاں تھی. تو سر یہ, اور وہ سارے مل کے مارا ہے. یعنی ان میں یونٹی ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو 30 کروڑ لوگ رہتے ہیں جن میں بچے بوڑھے جوان سب شامل ہیں, ان کا ایک ایریا ہے جو پاکستان ہے. اور اس ایریا کے اگر یہ جنگل میں کنورٹ کر کے چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنا دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ میرا ایریا ہے, یہ چونکہ, اور یہ مثالیں دیں گے اس ڈاکو کی سی, اس ریپسٹ کی سی. جیسے دیکھیں نا, اب ایک گھر کا دروازہ توڑا, آپ نے شروع میں کہا کہ صفدر ایوان کے گھر کا دروازہ توڑا. اب وہ دروازہ توڑا کیا ہوگا, اندر سے کنڈی لگی ہوگی, دھکا مارا ہوگا, ایسے ہی ہوا ہوگا نا. اور پولیس بھی مراد علی شاہ صاحب کی تھی, کوئی ان کی پولیس تو تھی نہیں. اس نے مراد علی شاہ کی پولیس نے دھکا مارا, وہ ٹوٹ ٹاٹ گیا ہوگا. اب اگر ہم ریپسٹ کی مثالیں دیں گے کہ چونکہ ریپ 2018 میں 19 میں عمران خان کے دور میں پولیس نے کیا تھا تو ہم بھی ریپ کریں گے. مطلب یہ تو ایک ایسا آرگومنٹ ہے نا جو کرمنل دے سکتے ہیں کہ فلانے نے بندہ مارا تھا اور کورٹ نے چھوڑ دیا تھا تو میں نے بھی مار دیا. تو اگر یہ مطلب کرمنلز کی مثالیں دیں گے تو پھر یہ نظام کرمنل ہی چلا رہے ہوں گے. اچھا, رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ آئے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں, جو خاص ہیں مریم صاحبہ کے اینکر ٹوکری والے, تو ان کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے لا علمی ظاہر کر دی, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. سر ان لوگوں کو پتا ہے, ان کو ریئیکشن کا بھی پتا ہے. دیکھیں جب فورس کہیں سے چلتی ہے, کہیں سے فورس اکٹھی ہوتی ہے, تو ایک ایس ایچ او کو بھی پتا ہوتا ہے کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے, اور پورے وائرس میسیجز چل رہے ہوتے ہیں جو سارا پنجاب سن رہا ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ منسٹر انٹیریئر کو نہ پتا ہو کہ وائرس چل رہا ہے, کہ ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ جب اس قسم کے عہدے پر افسر لگائے جاتے ہیں, جیسے سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں, جب غلام محمود ڈوگر صاحب کو لگایا گیا تھا ڈی جی نیب, تو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا. اسی طریقے سے جب عرفان علی کو لگایا گیا تھا ڈی جی نیب, ان کو بھی ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے پرچے دینے 150 پرویز الہی کے خلاف. انہوں نے پرچے دیے, پرچے سیز ہوئے ایل ڈی اے میں, 150 پلاٹ ہوا مونس الہی کے خلاف. بعد میں جو ان کا ڈائریکٹر تھا, جس میں دیکھیں اس زمانے میں کچھ 10-20% لوگوں میں ضمیر زندہ تھا, ان کے ڈائریکٹر لیگل نے کہا کہ یہ پرچہ نہیں بنتا, کیونکہ ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ نے, ڈی ایل ڈی نے جب اس کی رائٹ اسٹیبلش کر دیا تو باقیوں نے تو رائٹ کو امپلیمنٹ کیا, اور آپ نے اس افسر کو چھوڑ دیا جس نے رائٹ اسٹیبلش کیا, اور ان افسروں کو پکڑ رہے ہیں جو اپنا افسر کے رائٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو امپلیمنٹیشن اتھارٹی تو کرمنل نہیں ہوتی, کرمنل تو اسیسنگ اتھارٹی ہوتی ہے جس نے رائٹ اسٹیبلش کیا, جس نے یہ کہا کہ مونس الہی کے 150 پلاٹ بنتے تھے اور وہ اس کے بنتے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا وہ بے نامی ہے, بے نامی بھی ثابت نہیں ہوئی, جس پہ عرفان علی کو بھاگنا پڑا وہاں سے دم دبا کے, اور بعد میں پھر اسی لیے ان کو ہمٹی ڈمٹی بھی کہہ دیا شہباز شریف نے کہ یہ تو ہمٹی ڈمٹی ہے, کوئی فیصلے درآمد نہیں کر سکتا, خود ہی گر جاتا ہے دیوار میں. تو سر جب تک رائٹ اسٹیبلش کی بات ہوگی, جب تک غلط فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے لیکن یہ چاہتے کیا تھے؟ ہاں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بورڈ افسر لگائیں. ہاں
دیکھیں انہوں نے بورڈ افسر کو لگایا جو رات کے وقت خود نگرانی کر رہا ہے اور وائرلیس میسیجز کر رہے ہیں. یہ کہنا دیکھیں ایک یہاں پہ اپنا ڈینٹونک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو ای میل ان کی موبائل کی موومنٹ سے پتہ لگتا ہے کون کہاں پر ہے. ان کو موبائل کی موومنٹ سے یہ نہیں پتا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن کا موبائل کیا کہہ رہا ہے, ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن کا موبائل کس گھر کے باہر کھڑا ہے. اور 17 تھانوں کی پولیس, جیسے ہم تو سن رہے تھے نا کہ ڈان فلم میں بنے تھے شاہ رخ صاحب, اور ان کو 12-15 ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی, یہاں 17 تھانوں کی پولیس پرویز لائی کو ڈھونڈ رہی تھی. تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان افسروں کا موبائل کہاں پہ کام کر رہا ہے, اور ان موبائل کی مدد سے جب وہ ان کو پکڑنے گئے ہیں تو یہ کہنا وزیر داخلہ کا کہ مجھے نہیں معلوم تھا بالکل بے روسروپا اور جھوٹ ہے. نہیں اور لیکن اس اگر میں یہ صحیح دیکھیں ہے نا, تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو پھر وہ کیا بیسیکلی تو وہ انسینویٹ کر رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ ان کا کام ہے. نہیں سر, وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں نا. ایک اس کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں, قوم کو لو کا پٹھا سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم پاگلوں کی ماں ہے, پاگلوں کا باپ ہے, پاگلوں کے بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو کہہ دوں گا مان لیں گے. دیکھیں وائرلیس میسیجز, آپ کسی وائرلیس والی گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو اس میں آپ کو پورے تمام ہاں وہ وائرلیس ساری ملیں گے. ایکٹیویٹی چل اگر رہی ہوتی آج ہے. ہاں آج فلاں وہاں چلا گیا, فلاں ادھر چلا گیا, ادھر ناکا لگا دو, ادھر یہ کر دو, تو اس کے گھر میں جو وائرلیس پڑے ہوئے انٹیریئر منسٹر کے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وائرلیس کہاں چل رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں سر یہ ساری فیک اسٹوریز ہیں, اور ان کو ان کے گردن پہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے دیکھیں سب سپورٹ کر رہے ہیں. اگر احسن اقبال صاحب ہیں وہ کہہ رہے عمران اور پکڑا نہیں گیا, بھائی تم نے تو پہلے پتا کیا عمران گھر پہ نہیں ہے پھر چھاپا مارا, تم نے پہلے پتا کیا پرویز لائی گھر پہ نہیں ہے پھر چھاپا مارا. اور بنانا اسٹیٹ سے بھی ہم آگے چلے گئے. بنانا اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں کرمنلز کے لیے فری فار آل ہو جائے, عوام تو بیچاری کچلی جاتی ہے. اس بنانا اسٹیٹ میں جو کریمنلز کے علاوہ انسٹیٹیوشن اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے وہ کریمنل ہو گیا, اور وہ رات کے 12 بجے محمد خان ڈاکو کی طرح چھاپے مار رہا ہے. تو بہرحال اس ملک میں تو محمد خان ڈاکو بھی بری ہو گئے تھے آخر میں 99 پرچوں کے بعد, وہ بھی گھر چلے گئے تھے اور ان کا استقبال بڑا وی آئی پی طریقے سے ہوا تھا. تو اب رانا لیکن ثناء اللہ بھی سوچ لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک ہم لوگ ایک سو کالڈ, ایکچولی تو نہیں ہوگا لیکن سو کالڈ تو ایک ہمارا ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے نا, تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کہ کسی کے گھر میں آپ شام کے بعد رات کے وقت آپ جا کے اٹیک کرتے ہیں, تو اس میں ایک دینی کانسیپٹ بھی تو ہے نا جی. دیکھیے سر, دینی کانسیپٹ تو اس وقت ہونا امپلیمنٹ ہو, دینی کانسیپٹ امپلیمنٹ اس وقت ہو جب ہم آئین کے پریمبل کو, جس میں دین اسلام اور قرارداد مقاصد شامل ہے ریزولوشن کو, اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اور اس کو ایک ایفیکٹو پارٹ ڈکلیئر کر دیں کانسٹیٹیوشن کا. وہ کانسٹیٹیوشن میں نام نہاد طور پر تو شامل ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کا پریکٹیکل پارٹ نہیں ہے, یعنی اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے یوں کر دیا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پاک ہے, یہ بڑا اچھا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات بیان فرمایا ہوا ہے, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ پریکٹیکل پارٹ تو اینگلو سیکسن لا ہے جو ہمیں انگریز دے گئے, 1861 کا ایکٹ ہے جو پریکٹیکل ہے. اب اس پہ بھی ہم نے چادر اور چار دیواری کا بڑا وسیع کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہوا ہے, اور ہر بچے کو پتا ہے. کیا ڈی جی اینٹی کرپشن سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تو یہ چار دیواری کا نہیں پتا؟ کیا ایڈیشنل ڈی جی جو باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جی بھاگ گئے, اور پھر ایڈیشنل ڈی جی نے کہا ساری ادارے پولیٹیسائز ہیں. مطلب اتنی بھیانک اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان سے سوال ہوا جو جیو نے دکھایا بھی کہ یہ تو آپ کی حرکت جو ہے یہ کوئی سیاسی حرکت تو نہیں, آپ استعمال تو نہیں ہو رہے سیاسی طور پہ. تو انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا سارے ادارے سیاست میں سیاسی طور پر ہیں, سارے سیاسی پولیٹیسائز, نامزدگیاں ہیں, یعنی ان کی ہاں نامزدگی بھی سیاسی ہے, وہ مان گئے. ہاں تو جب ایسے ہی اس ہے. سوچ کے ساتھ آپ افسر کو لگائیں گے کہ اس نے بولڈ ڈیسیجن لینے, بولڈ ڈیسیجن کا مطلب ہے دبا کے کرپشن, دبا کے دوسرے کو سپریس کرنا, دبا اور کے جو 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 کانسٹیٹیوشن ہے جو جو اس کا رائٹس جو ہیں. سینئر ہے, جو سینئر اس کو حکم دے رہا ہے, اس نے آگے سے آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی, اس نے وہ اس کو پورا کرنا ہے. اب آپ سر دیکھیں کہ انڈیا میں بلڈوزر جسٹس شروع ہوا, انڈیا میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی جو ہم اب کر رہے ہیں. نیتن یاہو نے اس طرح کے اسرائیل میں کرنا شروع کیا جس پر 12-15 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. جو وہاں پہ جب باتیں ہوتی ہیں تو 12-15 ڈیموکریٹس ہیں جو ان کو سپورٹ نہیں کرتے اسرائیل کی اس انتہا پسندانہ نہیں پالیسی کرتا, کو. نہیں اور کرتا. انڈین سپریم کورٹ نے 2 دن پہلے یہ وارننگ دی ہے مودی کو کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو ریاستیں زیر بحث تھیں ان کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو اپنا ہیٹ اسپیچز ہو رہی ہیں ان کے مقدمے اسٹیٹ درج کریں. اب انہوں نے انڈیا کی تمام اسٹیٹس کے بارے میں یہ آرڈر کر دیا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کے فیصلے مقدمے جو ہیں وہ اسٹیٹ بنام فلانا درج ہوگا, اور اگر نہیں ہوا تو کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. اب کل انہوں نے جو 5-6 ریاستوں میں الیکشنز میں حلقے میں مؤثر ہے برج بھوشن صاحب جو
WFI के इंडियन जो रेसलर एसोसिएशन है उसके बड़े मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उन्होंने 2 FIR कटवा दी हैं। एक ये कि कटवा दी। माइनर को हरासमेंट और माइनर के साथ गैर शरई हरकत, और इसी तरह की उन्होंने एक और FIR दिलवा दी। तो ये सिर्फ इसलिए है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इंटरनेशनल अदालतों के और उनका जो एक परसेप्शन है इंसाफ करने का, उसके दबाव में है। ये जजेस जो हैं ये इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है, और RSS की पूरी कोशिश है कि इस जुडिशरी को बुलडोज कर दे। वहां भी ये सिचुएशन है, बुलडोज कर दे, कोशिश कर रहे बगावतें हो रही हैं। हाँ, सही बात। वहां भी अच्छा, बगावतें हो रही हैं। और लेकिन अब एक शोएब जज भाई, सुप्रीम कोर्ट, ज़रा मुझे आखिर में ये बताएं कि ये जो सारा इन्होंने अटैक वगैरह का सिलसिला किया है, इसके बाद अब जो इमरान खान ने मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला किया है, तो आप समझते हैं कि वो ठीक किया है? और क्या मुज़ाकरात से कुछ आपको उम्मीद है कि कुछ निकलेगा, बरामद होगा, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अपना एक्शन करेगी या नहीं करेगी, या ये बचत हो जाएगी इनकी? देखिए कल हाथ खड़े कर दिए जनाब मोअज़्ज़िज़ इलेक्शन कमिश्नर ने। उसने कहा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, बैलेट पेपर छापने का जो ऑर्डर था वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर परसों ऑर्डर दे देते तो बैलेट पेपर छप जाते। इट मीन्स कि 14 मई का केस इररेलेवेंट हो गया। अब गवर्नमेंट को इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए, वो ये कोशिश कर रही है कि हम आइन में वन टाइम तरमीम के जरिए से इलेक्शन का टाइम फ्रेम जो उसको आगे ले जाएं। अगर PTI के पास एक लीवरेज था कि वो इसका बाइकआउट करके उस तरफ ला के गवर्नमेंट को झुका देती, लेकिन इसने PTI ने ये लीवरेज इस्तेमाल नहीं किया और उसने कहा कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं मुज़ाकरात को। इट मीन्स के उन्होंने वो जो ताकत थी अपनी आईनी तरमीम को रोक कर हुकूमत को कटहरे में लाने की, वो उसने लूज कर दी, एक पॉइंट लूज कर दिया। तो इसलिए अब हुकूमत जो है वो बार्गेनिंग के बेहतर पोजीशन में आ गई है कि दबा लिया ना एक तरफ उन्होंने, परवेज राय के घर पे छापा, कुछ नहीं कर सके, उसके घर पे छापा, कुछ नहीं कर सके। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं 2-4 दिन पहले मेरी एक सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं उनके साथ बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी FK बंदियाल जब 8 मेंबर का जज बेंच बना सकते हैं तो उसमें 2-3 जज वो दूसरे भी शामिल कर देते हैं। उमर बंदियाल इस वक्त समझे जा रहे हैं ना, FK बंदियाल की बात चाहते हैं। हाँ, वो मतलब उनमें वो शामिल कर लेते, उन्होंने क्यों नहीं किए? तो उन्होंने बड़ा मतलब दुखी कर देने वाला जवाब दिया, और मैं वो जवाब बता नहीं सकता। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को बाकायदा इजलासों के अंदर और अदालत के अंदर हरासमेंट का सामना है, और चीफ जस्टिस पे बाकायदा जुमले कसे जाते हैं मुख्तलिफ केसों के हवाले से कि आपने ये कर दिया, चाहे उस बेंच में भी वो शामिल ना हो। और ये करने वाले वो लोग हैं जो जिनको हुकूमत इस वक्त अदालती निज़ाम का अंदाता समझ रही है, 4-3 वाले या 2-4 वो वाले, तो जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदाता समझे जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर हमने उनमें से एक जज भी शामिल कर लिया तो ये समाज को नहीं चलने देंगे, ये समाज को यहीं कोलैप्स कर देंगे। मैं जो बार बार एक रोना रो रहा हूँ वो ये कि इस वक्त स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे तौर पर घुस चुकी है। जैसे आप ऊंट को जगह देते हैं ना सर घुसाने की, ऊंट घुस जाता है अंदर पूरा का पूरा। इस वक्त ऊंट को जगह मिल गई है सर घुसाने की, और ऊंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसा हुआ है। तो FK बंदियाल, उमर अता बंदियाल साहब को चाहिए कि वो अवाम की सपोर्ट के लिए कोई अरशद रशीद शाहिद मेतला ढूंढें और अवाम की सपोर्ट लें, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक ताकत बचा सकती है, वो है अवाम। वो अवाम के नाम जारी करें कि भाई ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन है, ये हालत है, मेरे पास 8 महीने, आप बताएं। रेफरेंडम का भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, रेफरेंडम का ऑर्डर कर दे कोर्ट, नहीं इम्प्लीमेंट होता ना हो, ऑर्डर तो कर देना, बेंच बनाए, ओपन हेयरिंग करते हैं, उन पर कोई नारेबाजी होती है, कोई जुमलेबाजी होती है, ओपन कोर्ट खोल देना, हम देखते हैं कि अवाम क्या करती है। यही अवाम हाँ एक अपनी वो क्लियर कट शो करते हैं, स्टैंड ले ले कि हम इंसाफ करना चाहते हैं, हम इस कौम को इंसाफ दे के ही जाएंगे। अब सर होगा ये, मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि जब ये जो 3-4 जज जो जिनको निशाने पे लिया हुआ है हुकूमत ने, ये जब रिटायर होंगे तो इनके साथ क्या होगा? अगर उस वक्त खुदा ना खास्ता ये वाली हुकूमत ये लोग हुक्मरान रहे तो ये तो उनके के भी दरवाजे तोड़ देंगे बुलडोजर बेच के, और उनके बच्चों पे टेररिज्म के पर्चे दे देंगे। अभी आप देख लेना साकिब निसार साहब के साथ क्या हो रहा है। साकिब निसार जो अमजद नून है उन पे पर्चा दे दिया, हालांकि उन्होंने मतलब बचाया था, उन्होंने बचाया था LWMC को, 110 अरब रुपए की करप्शन होने वाली थी, उन्होंने बचाया। अच्छा, जंग अखबार में जो खबर छपी शेर अली खिलती की, उसमें उन्होंने मजहर आयत को लिख दिया कि ये नून के रिश्तेदार हैं, वो तो रिश्तेदार ही नहीं है। तो मतलब ऐसी झूठी फेक खबरें लगा के जिसकी आगे रेमेडी कोई नहीं है।
تو یہ مطلب پوزیشن ہے. اب رات کے 12 بجے میرا خیال ہے کہ وہ نون کا بھی دروازہ توڑ دیں گے, کسی رات کے 12 بجے بلڈوزر اور ٹریکٹر لے جائیں گے بھاجپا کی طرح, یوگی آدتیہ ناتھ کی طرح, جس کی پولیسنگ کو پوری دنیا میں سٹائر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے بلڈوزر جسٹس کا. تو وہ بلڈوزر جسٹس ہم نے یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کے تو ہم نے 2 جگہ آزما لیا, 3 جگہ, باقی جگہ پہ آزما رہے. تو مجھے سر بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس جب ریٹائر ہوں گے تو ان کے گھر کے دروازے بھی اسی طریقے سے ٹوٹیں گے کہ آپ نے جو 1900 فلاں سن میں فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا جی. نواز شریف اس میں بینچ میں یوں ہو گئے. تو اس وقت نواز شریف لگ رہا ہے کہ 23 کروڑ عوام کے انصاف ان کے حقوق کے نظام پر حاوی ہوئے ہیں. ایک اکیلا نواز شریف اس وقت 23 کروڑ عوام کے حقوق کو سلب کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی ایک اپنا چھوٹے سے اس میں کٹیا میں پیدا ہوا, دکھا دینا اپنے گھر کی فوٹو, چھوٹی سی کٹیا میں پیدا ہوا, اس کے بچے فیڈر چھوڑنے سے پہلے اربوں روپے کی پراپرٹی کے مالک ہو گئے. تو ملک میں اس نے 3 دفعہ حکمرانی کی, اس کے بھائی نے حکمرانی کی, اس کا بھتیجا حمزہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہے, کچھ عرصہ تھوڑا سا رہے لیکن رہے تو صحیح. مریم نواز 110 ارب روپے کے اپنا اوباما کی وائف کے ایک پیکج اس پہ فنڈنگ پہ بن کے بیٹھ گئی, بعد میں ان کو ایک اور پروگرام بھی دے دیا 110 ارب کا. تو ان قوموں کو, ان لیڈروں کو قوم سے کیا چاہیے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی قربانی کا واویلا کرتی ہے, قربانی تو عوام دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون نواز شریف کی قربانیوں کا واویلا کرتے ہیں, قربانی تو پنجاب کے عوام دے رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں جو نظریہ اس وقت نکل رہا ہے نا وہ بالکل بلوچستان کے پیٹرن پہ ہے. دیکھیں اگر سندھ دیش کے نعرے پیپلز پارٹی لگا سکتی ہے, پنجاب میں نے ایک پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا کہ یہاں پہ بھی لوگ اب جاگ پنجاب کے نعرے لگا رہے ہیں کہ مرکز کی حکومت صوبے پہ ڈٹی ہوئی ہے. بھائی ہو دا ہیل یہ لوگ مراد علی شاہ اور زرداری اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں پنجاب کے معاملے میں پنجاب کو ایک منتخب گورنمنٹ سے روکنے والے؟ کچھ بھی لکھا ہو آئین تو بھٹو نے بنایا ہے نا, تو اس پہ چلیں. بھٹو نے بنایا آئین, نے کہہ دیا کہ اسمبلی توڑ دی تو توڑ دی. اب کہہ رہے ہیں جی اس سے کیا کہنے پہ توڑی؟ بھائی بھٹو نے بھی تو کسی ایجنسی کے کہنے پہ توڑی ہوگی نا, تو اس ڈی بی آئی ڈائریکٹر آئی بی کو بھی پکڑ لو, اس ڈی جی اس جو باقی ایجنسیوں کے سربراہوں کو بھی پکڑ لو. بھٹو نے خود سے تو اسمبلی اکیلے نہیں توڑ دی ہوگی نا. تو سر یہ لوگ ایک ایسے نظام کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم بنانا بھی نہیں بلکہ سڑا ہوا بنانا بننے والے ہیں. پاکستان کو بہت مشکل حالات کا سامنا ہوگا. آپ دعا کریں, میں بھی کرتا ہوں کہ کل کو یہ ججز جو اس وقت انصاف اور اس کے اسمبلی آئین کی بحالی کی باتیں کرتے ہیں, کل کو ان کے بھی گھروں پہ بلڈوزر نہ چل پڑیں. دعا کریں بس. اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور یہ بھی ہوش کے ناخن لیں. سہیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.